बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और आज के पॉडकास्ट में आपके साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद होंगे ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज़ लोसर साहब ब्रसल्स से। और आज हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के आलमी सतह पर बढ़ते हुए किरदार, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान क्या अहमियत इख्तियार कर गया है, मोदी के जो इंतहा पसंदाना अज़ाइम है वो खित्ते को किस लिहाज से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर बात होगी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के हवाले से कि उनकी इस सारे मामले में क्या इनपुट है और वो किस हद तक किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की आलमी सतह पर कबूलियत के हवाले से। बहुत शुक्रिया परवेज लोसर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। लोसर साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले जब से मार का हक हुआ है पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो कुछ फ्रस्ट्रेशन में आकर यूरोप और अमेरिका और दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तानी मफादात को जर पहुंचाने के लिए कुछ मंसूबाबंदियां कर रहे हैं। क्या यहाँ पर ब्रसल्स में लोग क्या कहते हैं? आपकी मुलाकातें भी हुई हैं कुछ यहाँ के यूरोपीय पार्लियामेंट और डिफरेंट पार्लियामेंट के अराकीन से, क्या माहौल है यहाँ पे? अदर साहब, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि पूरी दुनिया में ये 2025 का जो साल है ये जंग और जदल की तरफ चल पड़ा। अभी थोड़ा सा हम पीछे अगर चले जाएं तो ये जो गुजरात में जब ये मोदी बुचर ऑफ गुजरात कहा गया, ये प्राइम मिनिस्टर था तो चीफ मिनिस्टर था, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। ये सोचने वाली बात है, ये हिंदुस्तान की कौम को, आवाम को ये सोचना चाहिए। ये अपने इक्तदार को तूल देने के लिए दुनिया में कत्लो गारत और दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रहे हैं। बल्कि गर्म क्या, ये प्रैक्टिकल इन चीजों को ऊपर कर रहे हैं। अभी हमें दुनिया को थोड़ा सा याद आनी करानी है कि जब ये अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में ये भी कहा, अभी मोदी ने जो 22 अप्रैल को एपिसोड किया पहलगाम वाला, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, और उसके बाद फिर 10 मई को 2025 को ये मार्का हक हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है चेंज और फिर चेंज होती चली गई। उसके दरमियान में सुपर पावर के प्रेसिडेंट का फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाना, उसके बाद फिर जो ये अरब ममालिक हैं इनके ऊपर जाना, फिर जो ये अभी रिसेंटली चाइना में जो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पर पाकिस्तान का किरदार, अमेरिका में पाकिस्तान का किरदार, और जहां आप यूके में बैठे हुए हैं। अभी 25 मई 2000 10 मई 2025 के बाद पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो सफारतकारी में मार्का हक हो रहा है, जंग का मार्का हक हो चुका है। ये बुखलाट का शिकार है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने इक्तदार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये अभी जाहिर है कि अभी जैसे यूरोपियन यूनियन ने बड़े अरसे के बाद ये सोचा नेटो जैसा इनका एक सेटअप होना चाहिए। अभी जैसे नेटो फोर्सेस में मुसलमान सिर्फ एक ही ममालिक है, वो तुर्की है। और ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी ये जंग जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान फतह याब हुआ, यहाँ के भी जो है प्रेसिडेंट है, उसने ये जिक्र किया खासूसी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में ये चर्चे हो रहे हैं। और फिर यूरोपियन यूनियन ने स्पेशल एक फोर्स, यानी कि एक अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, डिफेंस के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, मिलियन ट्रिलियन यूरो का बजट रखा कि हमें अपना दफा जो है वो मजबूत करना है, अपने आप को मजीद मजबूत करना है। अमेरिका ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी बार बार ये कह चुका है कि हम सुपर पावर हैं, हम ताकत और दफा में नंबर 1 है। चाइना का भी यही चाइना भी यही कहता है, रशिया भी यही कहता है। अभी यहाँ पर देखिए, ये दुनिया की एनवायरमेंट चेंज जब होती जाती है, अभी जैसे ओआईसी मुस्लिम ममालिक हैं, इनको भी अपना एक डिफेंस बनाना चाहिए, मिलकर एक
مسلمان ممالک بھی اگر اپنا ڈیفنس بنا لیتے ہیں ابھی اس کے لیے ہم ایک اپنی رائے ہے جو انٹرنیشنلی میں یہ سوچتا ہوں پاکستان کا کردار 10 مئی 2025 کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ایک طاقتور ملک اور ایک طاقتور فوج اور ایک مضبوط ڈیفنس کے طور پر ابھرا ہے. اور ابھی اگر پاکستان جو ہے یہ عالم اسلام والا جو OIC ہے اس میں پاکستان کی ڈیفنس کی طاقت جو ہے عسکری طاقت جو ہے پاکستان کی دفاعی طاقت جو ہے اور دوسری طرف سعودی عربیہ قطر یا UAE اگر یہ مل کر کوئی اپنا ڈیفنس بنانا چاہتے ہیں یہ اپنا حق رکھتے ہیں اور ان کو یہ کرنا چاہیے. اور ابھی جو آپ نے کہا کہ پاکستان کا جو موجودہ سپہ سالار ہے فیلڈ مارشل اللہ نے اس کو عزت دی ہے اور اس کی عزت کے لیے سپر پاور نے اپنے رول اینڈ ریگولیشن توڑ کر ان کو اپنے ملک میں لنچ پہ بلایا, دوسری بار بلایا, ابھی تیسری بار بھی شدید ہیں کہ تیسری بار بھی جا رہے ہیں چائنا, کیونکہ ابھی جب دنیا جو ہے یہ طاقت کے ساتھ ہے. یہ سال جو ہے یہ دنیا میں جنگ و جدل کا سال ثابت ہو رہا ہے اور اس میں ابھی تک جس ملک کو وہ ملک پاکستان ہے جن کو سب سے زیادہ طاقت ور ملک ہونے کا ایوارڈ ملا ہے جتنی جنگ ابھی ہوئی ہیں اگر ہم ہندوستان کو کر لیں ایران کو کر لیں ان کے اوپر ابھی ہمیں یہ چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں موجودہ گورنمنٹ کی سفارتکار ہمارے جو ہیں اسپیشلی جو آپ کے پاس UK میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی تو آپ کے جو امبیسڈر ہیں ڈاکٹر فیصل یہ ہر وقت کسی ٹی وی چینل پہ نظر آ رہے تھے پاکستان کی سفارتکاری یعنی کہ میڈیا میں بیٹھ کے کر رہے تھے. یہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز جو ہے جب تک مودی کو لگام ڈالنے کا کوئی کام نہیں کیا جاتا ان کے اوپر, اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ورنہ یہ تو بانا بنانا کون سا فلاں ملک میں دہشت گرد ہیں فلاں ملک میں ٹیررسٹ ہیں ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی سب سے بڑا دہشت گرد تو مودی ہے. ابھی مودی کا پیچھا کرنے کے لیے امریکہ چائنا روس انٹرنیشنل طاقتیں کریں ہندوستان پہ حملہ کیونکہ وہ تو ایک ڈکلیئر دہشت گرد ہے اور انٹرنیشنل دنیا نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. بچر آف گجرات بچر آف آکوپائڈ کیا. اور ابھی یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں حضرت صاحب جب دنیا میں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں مثلا مقبوضہ کشمیر میں جو 1.25 کروڑ وہاں انسان رہتے ہیں وہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے وہ گھر کا جھگڑا نہیں ہے وہ انسانی حقوق کا جھگڑا ہے وہ انسانیت کا جھگڑا ہے. ابھی جیسے ٹرمپ صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے انٹرنیشنلائز تو پہلے ہے ہی ہے یونائٹڈ نیشن میں یہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے. اور ابھی جو پاکستان ہے واحد ملک ہے جو مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. ابھی آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں ہندوستان جو ہے یہ ابھی مقبوضہ کشمیر میں بھی ابھی آزاد کشمیر میں بھی یہ تحریک چلا رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ کے پاس UK میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ابھی وقت ہے کہ ہم انٹرنیشنلائز کر کے مقبوضہ کشمیر کے کیس کو دنیا کی ٹیبل پہ لائیں اور یہ طاقت کے اوپر ہوگا کیونکہ ابھی ہمارے پاس طاقت ہے. ابھی ہم نے یہ مارکہ حق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم طاقتور فوج رکھتے ہیں اور ہماری 26 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا خیال رکھتے ہوئے ابھی ہمیں فیلڈ مارشل کو یہ میسج جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے 10 مئی 2025 کو مارکہ حق کیا ایک اور مارکہ حق مظلوموں کے لیے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کے لیے ایک اور مارکہ حق کریں. اور انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں امریکہ نے تو آلریڈی پہلے ہی کہہ دیا ہے چائنا بھی اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے رشیا بھی اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے یہ یورپین یونین بھی اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے اس کا اینڈ ہونا چاہیے اور اس کا بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ اپنی قوم کے دشمن ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے یہ دو بھائی ہیں
ان دو بھائیوں کا اس دنیا میں مودی کا جو کردار ہے وہ ایک ٹیرورسٹ کا ہے، وہ ایک دہشت گرد کا ہے، اور وہ انٹرنیشنل کورٹ، یعنی کہ جو بھی دنیا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں اگر کلبوشن کا کیس چل رہا ہے تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، کہ اینڈ آف دی ڈے جو ہے یہ ظلم جو ہے بند ہونا ہے، اس کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ جنگ کے بعد، یہ جنگ جیتنے کے بعد یہ دنیا کمزور کے ساتھ نہیں ہے اظہر صاحب، دنیا جو ہے طاقتور کے ساتھ ہے۔ جب سے آپ نے 10 مئی 2025 کیا ہے، پوری دنیا کی سپر پاور اور تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر۔ وہ بھی جیسے پاکستان میں یہ 10 مئی کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو وہ کیا کہتے ہیں معاشی مار کا حق ہوا ہے، یہ جو میرا پچھلے ہفتے جو ہے مائن اینڈ مینرل کا جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلانے والے یہ جو بار نریندرا مودی کی، میں اکثر وہ کہتا ہوں نجاز اولاد بیٹھ کر یوٹیوبروں کے ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہ پاکستان کے خلاف یا فوج پاکستان کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں، ان کا بھی ابھی ہمیں مزید کمیونٹی کو حل کرنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میری نظروں سے خبر گزری ہے کہ کل یا پرسوں لندن میں وہ یوٹیوبر جو پاکستان کے ریاست کے خلاف یا فوج پاکستان کے خلاف ہیں، انہوں نے کوئی وہ چیریٹی پروگرام کیا جو کہ فلاپ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں جہاں رہیں، لیکن یہ سب سے پہلی شروعات جو ہے یہ لندن میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے کی ہے، جو ان کا پروگرام فلاپ ہوا، اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، وہاں چند درجن لوگ جو تھے، جو میری انفارمیشن کے مطابق چند درجن لوگ جو تھے، اور انہوں نے بھی آگے سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ یہاں ہمیں بلایا ہے کہ پاکستان میں فلڈ ہے، قدرتی آفات ہے، اس کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے، لیکن آپ یہاں پاکستان فوج کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف، پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے پیچھے ایک ہائیڈن ایجنڈا ہے، چھپا ہوا ایک آپ کا جو پروگرام ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ چیز جو ہے ہمیں، آپ جیسے یہ جو پروگرام ہے، آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، جو اور محب وطن پاکستانی سوشل میڈیا پہ یا یہ ایکٹیو ہیں، ان کو ان یوٹیوبروں کا بائی کاٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہر دن ایک نئی فیک اور مس انفارمیشن لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں تو ابھی ان کو پتا ہے کہ پیکا قانون آ چکا ہے، ابھی ہمیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے ہماری امبیسی یا گورنمنٹ کو کرنا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو خود اکٹھے ہو کر جو ہے یہاں کے نصاف کے کٹہروں میں ان لوگوں کو لے جانا چاہیے کہ یہ جو ہے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ انسانوں کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ تو نہیں ہے، ابھی کل جو ہے یہ وہاں جا کر ملکہ کے سامنے یا برٹش اداروں کے خلاف بات کریں تو پتہ چل جاتا ہے ان کو کہاں کتنی آزادی ہے۔ بہت شکریہ لوثر صاحب، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ آج آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بیان کی۔ آخر میں بات یہی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ڈپلومیسی کو جو فتوحات ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کرنے کی ضرورت، اور وزیر اعظم شہباز شریف میری اطلاعات کے مطابق وہ سعودیہ بھی جا رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو فرما رواں ہیں، جو ولی عہد ہے، وہ بھی ترکی کا دورہ کیا انہوں نے، اور یو اے ای کے بھی جو فرما رواں وہ بھی گئے ہیں۔ تو عالمی سطح پر، خاص طور پر اسلامی ممالک میں پاکستان کی اہمیت، قدر بڑھ گئی ہے، بڑھ رہی ہے، پہلے ہی تھی، لیکن ان حالات میں پاکستان اس خطے میں بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا لوثر صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔